अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अभी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 28 दिसंबर 2024 हफ्ते की शाम है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक़्त इतवार की सुबह हो रही है 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2024। मैं आज एक ख़ास टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जो सियासी भी है, लेकिन इसका ताल्लुक मैनेजमेंट साइंस के साथ भी है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं 2 दिन पहले एक डिनर पे गया और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ। मुझे एक खातून ये कहने लगी कि आप ये कहते हैं कि 2 ढाई कुछ जनरल जो हैं पाकिस्तान के ख़राब हैं, ये कुछ अफ़सर जो हैं ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ये तो सारी की सारी फ़ौज जो है ये करप्ट है, कि सारी फ़ौज जो है ये मुलव्वस है, ये सारी फ़ौज जो है ये सब कुछ कर रही है। और उनके देखा-देखी और भी बहुत से लोग इस चीज़ में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप ये गलत कहते हैं, ये सारी फ़ौज करप्ट है। सारी फ़ौज ही जो है ये मरदूद किस्म की है, ये सारे साले करप्ट हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई दफ़ा लोगों ने मुझे ये कहा है और ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है। इसी किस्म के कमेंट्स आपको ट्विटर पे मिलते हैं, फेसबुक के ऊपर मिलते हैं। इसी किस्म के कमेंट्स इसी यूट्यूब के ऊपर आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं और मुझे यकीन है कि टिकटॉक के ऊपर भी मुख्तलिफ जो वीडियोज़ बन रही हैं, उसमें बुनियादी तौर पर इस वक़्त इसी किस्म की एक डिबेट चल रही है कि ये सारी की सारी फ़ौज जो है, ये एक प्रॉब्लम। मैं आपके सामने मैनेजमेंट साइंस के हवाले से चंद आर्गुमेंट्स रखना चाहता हूँ कि मसला फ़ौज का नहीं है, मसला फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन का है, उसके ढांचे का है, जिसके नतीजे में फ़ौज एक फ़ौज रही ही नहीं है, बल्कि एक अस्करी सियासी जमात बन चुकी है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी तरफ चलूँ, मैं कुछ और सियासी बातें पहले थोड़ा-सा उस पे अपडेट मैं आपको कर दूँ कि अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल है, उस पे उन्होंने अपनी लीडर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इन रिस्पॉन्स टू डीजीआईएसपीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इसको देख सकते हैं, बदकिस्मती से जो मैंने इसको आखिरी दफ़ा चेक किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोई 15-16 हज़ार लोगों ने उस वक़्त तक देखा हुआ था। ये 1 घंटे से ज़्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये एक बड़ी ही इन्फॉर्म्ड सब्सटेंटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसे लीड किया है उमर अयूब ने। उनके साथ असद कैसर हैं, उनके साथ बाबर एवान जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इसमें तैमूर झगड़ा भी हैं, इसमें शिबली फराज भी हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने और असद कैसर सभी बहुत अच्छा बोले, सभी की बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वक्त निकालें, इसे देखें, फास्ट फॉरवर्ड कर लें, 1.5 के ऊपर इसे देखें। लेकिन ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव किस्म की एक प्रेस टॉक है और इसमें उमर अयूब ने और असद कैसर ने जो आर्गुमेंट्स इसमें दिए हैं, मैं उनकी तफसीलात के अंदर भी जाना चाहूँगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बल्कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे एक मिलिट्री की सोर्स से ये पता चला है कि जिस तरह से पहले इमरान खान जो हैं, उनके लिए तमाम मिलिट्री यूनिट्स के अंदर 2-3 अफसरान जो हैं, उनको मोबाइल फ़ोन दिए गए डबल सिम वाले और उनको कहा गया कि मुसलसल इमरान खान के बारे में लिखें। अब इस नाचीज़ को भी ये प्रिविलेज में शामिल कर दिया। मेरी इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज़ इनसाइड द मिलिट्री कि बाकायदा अफसरों को ये कहा गया है वहाँ पर, जूनियर अफसरों को, कि वो मेरे यूट्यूब के ऊपर मतलब और भी बहुत सी चीज़ें करें, मेरे बारे में मुसलसल चीज़ें करें, मैंने बाप को मारा, मुल्क से दुश्मनी की, मुल्क का दुश्मन हूँ, सीआईए के एजेंट हूँ। लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आएँ और इसमें डिसलाइक्स करें और लिखें कि ये गलत यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। इन व्यू ऑफ दैट मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा कि बाकी आप इसको ज्वाइन तो चले करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसकी रीच बढ़े। लेकिन आप इसको लाइक्स करें, इसको लाइक भी करें और लोगों के कमेंट्स को भी लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट्स भी करें, इसकी डिस्कशन में हिस्सा लें, ताकि ये जो भी बेचारे एक हिकमत अमली बना रहे हैं, हम कुछ ना कुछ उस हिकमत अमली का मुकाबला हम कर सकें। अब इससे पहले कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाऊँ, उसकी तफ़सीलात और उसका एक एनालिसिस आपके सामने रखूँ, मैं थोड़ा-सा एक ये भी कमेंट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बदनसीब जो डीजी आईएसपीआर हैं, जनरल शरीफ, और कोई डीजी आईएसपीआर जो है बेचारा, उसको इतना ख़राब नहीं किया गया पाकिस्तान की तारीख़ में जितना जनरल आसिम ने बेचारे डीजी आईएसपीआर की मट्टी उन्होंने पलीद कर दी है। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पूरी पाकिस्तान से और दुनिया भर से बेतहाशा लोगों ने उस पे रिएक्शन किया, उसकी उन्होंने वीडियोज़ बनाई, उस पे उन्होंने किट लगाई, उनके कमेंट किए, जनरल साहब को उन्होंने कार्टून में कन्वर्ट कर दिया। एक अच्छा, वो सारे, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं पिक्टोरियल आपको दिखाता, लेकिन एक चीज़ जो बहुत से लोगों ने मुझे टेक्स्ट भी किया, ईमेलें भी की, व्हाट्सएप भी किया, कि लोगों ने कैलकुलेटर निकाल के हिसाब किया कि जनरल साहब ने फरमाया कि हमने इस साल में, रवां साल जो था 2024 का जो ख़त्म हो रहा है, इसमें अंदाज़न हमने 60,000 के करीब, मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं 59,775 या व्हाटएवर, सो अंदाज़न 60,000 के ख़िलाफ़ उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन किया। लोगों ने कैलकुलेटर में उसको 365 से डिवाइड कर दिया, 365 डेज़ से। हालाँकि अभी 365 डेज़ तो पूरे ही नहीं हुए, पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो लोगों ने हिसाब लगाया कि इस हिसाब से कम 164 165 मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं
یا آپریشن کیے گئے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. اور اس کو مزید اگر آپ 164 کو 24 سے ڈیوائڈ کر دیں تو دن رات ملا کے ہر 24 گھنٹے کے اندر جو ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 آپریشن کرتی رہی ہے. اس کے یہ کس قسم کا حساب کتاب ہے؟ پھر لوگوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 975 جو خوارج ہیں ان کو ہم نے جہنم واصل کر دیا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے 1200 کچھ جو ہیں افسر اور جوان جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں. اس کیلکولیشن پہ لوگوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک جہنمی کو مارنے کے لیے آپ کے اپنے جو ہے 1.3 یا 1.4 جو ہے وہ سپاہی آپ کے خرچ ہو رہے ہیں. اور اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہی تو پاکستانی فوج کا کیا ہوگا؟ میرا استدلال یہ ہے، میں شروع میں بھی آپ کو کہہ چکا ہوں پچھلے ویلاگ میں، کہ یہ جو ملٹری کی عدالت سے فوجی عدالت کے جو مقدمے سنائے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی گئی ہے، یہ دونوں ایک کیئرفلی کرافٹڈ حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد کے اندر فوج نے جنرل عاصم منیر کے کہنے کے اوپر جو قتل عام کیا ہے اس قتل عام سے توجہ ہٹائی جائے. ان کو انڈرسٹینڈنگ تھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے، ان کے پاس پہلے آفیشیل ریئیکشن آ چکے ہوئے تھے یورپین یونین کے، برطانیہ کے اس فیصلے سے پہلے. ان کے کنسرنز بیہائنڈ دا سینز پرائیویٹلی ان تک آ رہے تھے کہ ہمیں اس پہ آبجیکشن ہے، اور ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم یہ بٹن دبائیں گے تو اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹس آئیں گی اور پاکستان کے اندر جتنی میڈیا ڈبیٹ اور نیریٹو ہے پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں وہ اس سے شفٹ ہو جائے گا. اور وہ انہوں نے شفٹ کروا دیا ہے. اس وقت پاکستان کے میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اسلام آباد کے اندر جو قتل عام ہوا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی. ساری بات جو ہے وہ فوجی عدالتوں کی ہو رہی ہے، جن کے خلاف میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اپیل لائک کرتی ہے، اپیل ہوگی، یہ بہت سی سزائیں ختم ہو جائیں گی، بہت سی ریمٹ ہو جائیں گی. اگر حکومت کل کو پولیٹیکل چینج آ جائے گی، یہ سب ابھی ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر جنوری 6 کے جتنے بھی لوگوں پہ الزام ہیں ان سب کو آ کے ڈونلڈ ٹرمپ پارڈن کر دیں گے. پاکستان میں بھی جب بھی پولیٹیکل چینج آئے گی ان سب کو پارڈن مل جائے گا. ٹھیک ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اصل ایشو ہے اسلام آباد کا قتل عام جس کے لیے جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہیں، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی استعمال کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کی طرف آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف احمد نے جب اپنی پریس کانفرنس کی تو اس میں انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر انہوں نے یہ سوال اٹھایا، الزام لگایا کہ وہ کون تھا جس کی ضد تھی 2021 میں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ صلح کی جائے، اور بنیادی طور پہ جس کے نتیجے میں یہ ویو آف ٹیررزم جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو چکی. اب میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کون اتنا نادان، اتنا معصوم یا اتنا بے وقوف ہوگا جو پاکستان کے اندر کی سیاست اور اس کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو نہ دیکھ رہا ہو اور جسے کہ اندازہ نہ ہو کہ پاکستان کی جو فوجی عسکری قیادت ہے، جو بنیادی طور پہ میں کہتا ہوں کہ ایک عسکری سیاسی جماعت ہے، اس کا آرمی چیف اور اس کا ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ کسی بھی پرائم منسٹر کی خواہشات کو، جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں افغانستان، طالبان، کشمیر، ایران چران، ان کو عملی جامہ نہیں پہناتا. وہ بنیادی طور پہ اپنی ہی مرضی کرتا ہے. اور افغان یہ جو طالبان اور جو بنیادی طور پہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کو ریکانسیلیشن اس لیے کرنے پڑی کہ ان کو تو امید یہ تھی کہ افغان طالبان مار مار کے ٹی ٹی پی کا بھرکس نکال دیں گے. لیکن جب انہوں نے ان کو یہ کہا، جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا، کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ میں اس میٹنگ میں شامل تھا جولائی 2021 میں جس میں جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض نے بہت ہی مایوسی سے یہ بتایا کہ افغان طالبان یہ کہتے ہیں، ان کی شورا یہ کہتی ہے کہ ہم آپ کی ٹی ٹی پی کے ساتھ صلح کر دیں گے، آپ ان کو واپس پاکستان میں لے لیں، ان کے ساتھ ہم آپ کی سیٹلمنٹ کرنے میں آپ کی مدد کر دیتے ہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ اس لیول پہ چلے گئے ہیں جس لیول پہ حنیف عباسی کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا جس لیول پہ جاوید لطیف صاحب اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اور میں نے نہیں خیال کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کو اتنے بھونڈے انداز سے استعمال کیا گیا. ایک وقار تھا، ایک سٹیٹس ہوتا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا. وہ اس قسم کی سیاسی اسٹیٹمنٹس نہیں دیکھتے تھے، اتنی مسلیڈنگ قسم کی جو سیاستدان اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ بنیادی طور پہ سارا ملبہ جو ہے عمران خان کے اوپر ڈال دیا. عمران خان کہاں فکر کرتا ہے اس قسم کے معاملات میں؟ یہ تو بنیادی طور پہ ان کی ایک مجبوری تھی کہ ان کو ان کے ساتھ بات کرنی تھی. اور میں مزید اس کے بارے میں کامنٹ کرتا ہوں. اب یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر عمر ایوب نے اس پریس کانفرنس میں بہت اچھا انہوں نے ایکسپلین کیا. باوجود میرے بڑے ڈفرینسز ان سے ہو سکتے ہیں، آپ کے بھی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، لیکن بوتھ عمر ایوب اینڈ اسد کیسر جو ہیں دے اسپوک ویری ویل آن ڈفرینٹ پوائنٹس. عمر ایوب نے لوگوں کو یہ یاد کروایا، سارے میڈیا کو انہوں نے یاد کروایا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایگزبٹ دکھاتا ہوں کہ کیسے 8 نومبر 2021 کو پاکستان کے اخبارات میں یہ خبر چھپی کہ پاکستان کے دی دین آرمی چیف جنرل باجوہ نے اور دی دین ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض نے
پہلے پرائم منسٹر عمران خان کی کیبنٹ کو اور اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو کمیٹی ہے، کونسل کی جو میٹنگ ہوتی ہے، اس میں انہوں نے جہاں اپوزیشن لیڈرز وغیرہ کو بھی میرا خیال پتہ نہیں اس میں تھے، کسی اور جگہ سے بہرحال شہباز شریف اور بلاول زرداری کو بھی بریف کیا گیا کہ ہمیں کیوں ٹی ٹی پی کے ساتھ صلح کرنی چاہیے. انہوں نے آرگومنٹ یہ دیا کہ ہر جو جنگ ہوتی ہے اس کے بعد میں ایک بات چیت ہوتی ہے، صلح ہوتی ہے، اس میں ایک امن ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کیسے افغان طالبان ہمارے اس صلح کے اندر، ہمارے اس پروسیس کے اندر ہماری مدد کریں گے. عمر ایوب نے اس میں پھر یہ بھی بتایا کہ کیسے ہماری حکومت تو چلی گئی 9 یا 10 اپریل 2022 کو، لیکن اس کے بعد بھی یہ پروسیس چلتا رہا، اور ایز لیٹ ایز 5 جولائی 2022 یعنی پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ شہباز شریف کی آئے ہوئے کو 3 مہینے ہو چکے ہیں. اس وقت دوبارہ اخباروں میں خبر چھپی کہ کیسے جنرل باجوہ نے اور اس وقت کے ڈی جی ایم آئی جو ندیم انجم تھے، اور ان کے ساتھ جو کور کمانڈر پشاور تھے فیض حمید، جنرل فیض حمید، انہوں نے دوبارہ پارلیمنٹ کو، شہباز شریف کی گورنمنٹ کو اس کے اوپر بریفنگ دی، اس کی پروگرس کو جو ہے اس سٹیج کے اوپر اسیس کیا گیا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک چیز اتنی ڈاکومنٹڈ ہے، اور اس میں عمر ایوب نے الزام کہا بھی کہ یہ کوئی پاکستان ٹائمز کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کہہ دیں تو لوگوں کو نہ پتہ چل سکے. ایک چیز جو اتنی ڈاکومنٹڈ ہے کہ یہ فوج کی مجبوری تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کرنا، یہ فوج کا یہ فیصلہ تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کرنا، اس کا ملبہ بیچارے عمران خان کے اوپر پھینکنے کی ایک انتہائی بھونڈی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. وہ پہلے پی ایم ایل این کرتی تھی، چلیں وہ سیاسی جماعت ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن اب بیچارے ڈی جی ایس پی آر کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا. اب آئیں اس بڑے بنیادی قسم کے سوال کی طرف کہ ٹی ٹی پی کو انگیج کرنا، ان سے صلح کی بات کرنا، امن خریدنے کی کوشش کرنا، یہ جو ساری انگیجمنٹ اور ٹاکس تھیں، کیا یہ فیصلہ صحیح تھا؟ اور یہ جو آرگومنٹ اس وقت جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے عمران خان کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے سامنے رکھا کہ ہر جنگ جو ہے، جو ہر کانفلکٹ ہے، وہ بعد میں صلح کے اوپر امن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ختم ہوتا ہے، کیا یہ آرگومنٹ غلط تھا؟ میں 2-3 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2 ایگزامپلز ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کی، جہاں جاپان جس کے اوپر امریکہ نے ایٹم بم استعمال کیے، دوسرا جرمنی جسے امریکہ نے ایک چھوٹے سے انکلیو اور ٹکڑے کے علاوہ سارا فتح کر لیا. جنگ کے بعد امریکہ نے جاپان اور جرمنی کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے بے تحاشا سرمایہ استعمال کیا، محنت کی، انٹلیکچوئل آئیڈیاز پیدا کیے، ٹیکنیکل ایڈوائس دی، اور ان کے ایجوکیشن سسٹم کو، ان کے کمرشل سسٹم کو، ان کے بزنس سسٹمز کو کھڑا کرنے میں بہت زیادہ محنت کی، جس کے نتیجے میں امریکہ نے 2 ایلائز، اتحادی پیدا کیے، ایک جاپان اور ایک جرمنی. اچھا، اب میں نے گزشتہ 20 برس میں، کیونکہ پاکستان میں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، کیونکہ میں خود بھی، میری انڈرسٹینڈنگ بھی اس کی نہیں تھی، میں یہ سمجھتا تھا کہ جاپانیوں پہ چونکہ امریکہ نے ایٹم بم پھینکیں تو اندر سے، دل سے جاپانی جو ہیں وہ امریکہ سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہوں گے، اور ان کو کرنی بھی چاہیے نفرت. تو میرا یہ خیال تھا کہ جرمنز کی بھی یہی فیلنگ ہوگی. گزشتہ 20-25 برس میں آپ کہہ سکتے ہیں، جب میں پہلی دفعہ کولمبیا یونیورسٹی میں آیا، پھر ایل ایس سی میں تھا، میں برطانیہ میں رہتا تھا، اس کے بعد جہازوں میں، ایئرپورٹس کے اوپر، ڈپلومیٹک انگیجمنٹس میں، یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کے ساتھ، مطلب جہاں کہیں آپ کی کوئی سیٹ کامن ہو جاتی ہے جہاز کے اندر، میں نے بے تحاشا جرمن سے اور جاپنیز سے یہ پوچھا کہ یار تمہارے اندر کیا فیلنگ ہے امریکنز کے بارے میں. اور ایک 1-on-1 ڈسکشن میں، جس کو سننے والا تیسرا نہیں تھا کہ کوئی تیسرا آپ کی اوپینین پہ اثر انداز ہوتا ہو، مجھے یہ پتہ چلا کہ جرمنز اور جاپنیز جو ہیں وہ امریکہ سے بالکل بھی نفرت نہیں کرتے. انفیکٹ وہ امریکہ کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ امریکن سسٹم کو پسند کرتے ہیں، ان کی ویلیوز کو پسند کرتے ہیں، اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم کو اور ایون ایٹم بمز کو معاف کر دیا. میں جاپان کیا نہیں، میری بڑی خواہش ہے میں کسی اسٹیج پہ جاؤں اور میں وہاں جا کے بھی اس کو سمجھوں، لیکن مجھے پتہ یہی چلا کہ چونکہ امریکہ نے جاپان کے اندر اتنی محنت کی ہے، اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، اتنا زیادہ کام کیا جاپان کو کھڑا کرنے کے لیے، کہ انہوں نے وہاں کی فیلنگ جو ہے اس کو انہوں نے بدل دیا. اب اس کا ایک کنٹراسٹ بھی ہے. میں نے ان لوگوں سے بھی بہت بات کی جو فارمر سوویت یونین کی جو مختلف ریپبلکس میں رہے، جو سوویت یونین کا حصہ تھے، یا ایسٹرن یورپ کے وہ لوگ. میں بھی ایسٹ یورپ کا ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں جولائی اگست میں پورا پھر رہا تھا ایسٹ یورپ کے اندر. تو وہاں سے بھی میں نے دیکھا کہ وہاں وہ جو ایریاز ہیں اور ریپبلکس ہیں، یہ ملک ہیں جو فارمر سوویت یونین کے کنٹرول میں رہے یا اس کے اثر و تسلط میں رہے. ہنگری ہے فار انسٹنس، خوفناک نفرت پائی جاتی ہے سوویت یونین کے خلاف، بیکاز، اور یا میں ایسٹ جرمنی میں بھی میں نے وقت گزارا ہوا ہے، اس لیے کہ سوویت یونین کے پاس انگیجمنٹ کا، امن کا، لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ کرنے کا
کوئی ان کے پاس ویژن ہی نہیں تھا. جس طرح سے پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ جو ہے ان کے پاس انگیجمنٹ کا، امن کا، صلح کا کوئی ان کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ہم سب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، سوشل میڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، وکیلوں کے ساتھ، ججوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. اچھا، اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انگیجمنٹ تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ، جو بہت اچھا آئیڈیا تھا، وہ کیوں کامیاب نہ ہو سکی؟ اگر آپ کے پنجابی اسپیکنگ جرنیل، پنجابی اسپیکنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے سارے پنجابی اسپیکنگ میجر جنرل اور بریگیڈیئرز اور کرنل جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ وہاں کی جو مین اسٹریم پاپولر جماعت ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں کے لیڈرز کو آپ استعمال کرتے، وہاں کے علماء کو، مشائخ کو استعمال کرتے، وہاں کے جرگے کو آپ استعمال کرتے، تو پھر آپ کو اس میں سے کوئی پیش رفت ہوتی. آپ ان کے ساتھ کیسے، جب نہ آپ ان کے کلچر کو سمجھتے ہیں، نہ ان کی روایات کو سمجھتے ہیں، نہ آپ ان کی زبان سمجھتے ہیں، نہ آپ ان کی ریلیجس بائسز کو سمجھتے ہیں، نہ آپ ان کے اندر باقی ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ کیسے ان کے ساتھ سکسیسفل نیگوسیشن کر سکتے تھے؟ اور پھر جب حکومت چینج ہو گئی، پی ڈی ایم ون گورنمنٹ آ گئی، تو ان کا فوکس سارا کا سارا تو پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے پہ تھا، عمران خان کو کرش کرنے میں تھا. ان کے پاس میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیے تھے کہ امریکہ نے صرف اپنا پیسہ نہیں استعمال کیا جاپان کے اندر، امریکنز نے اپنا انٹلیکٹ استعمال کیا، انہوں نے اس پہ محنت کی جاپان کی فیلنگز کو بائی کرنے کے لیے، بائی ان کرنے کے لیے. آپ نے محنت ہی نہیں کی، آپ کو ٹی ٹی پی کے ساتھ کام کرنا تھا، تو جب آپ نے اس کے ساتھ کام ہی نہیں کیا، آپ ان کو انگیج ہی نہیں کر سکے. الٹا مجھے یہ پتا چلا فرام دا ملٹری سورس کے درمیان میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ان میں سے جو زیادہ سرکردہ قسم کے لیڈرز ہیں ان کو کھڑکا دیں، ان کو اسیسینیٹ کر دیں. آپ نے اسیسینیشنز ان کی کرنی شروع کر دیں. اسی وجہ سے آپ کو وہاں پر وہ آپ کی نیگوسیشنز جو ہیں وہ سکسیسفل نہ ہو سکیں. کہ اس میں کامنٹ اور ایڈ کر دوں، ایک کانسیپٹ ہے جس سے آپ لوگ واقف ہیں، بلڈ کمپنسیشن، خون بہا. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک سورس سے یہ پتہ چلا کہ جو 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید ہوئے ہیں ڈی چوک پہ، ان کو علی امین گنڈا پور اور اسد کیسر وغیرہ ان کے خاندانوں کو کانٹیکٹ کر کے 1-1 کروڑ روپے کا معاوضہ انہیں خاموشی سے ادا کر رہے ہیں، ان ریٹرن کہ وہ لوگ ایف آئی آر درج نہ کریں، میڈیا کے سامنے، پبلک کے سامنے نہ آئیں. اور آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ فگر ان کا 13 پہ اسی لیے رکا ہوا ہے کہ جو باقی 100+ ہیں ان کے منہ ان کے گھر والوں کے خاموش کیے جا رہے ہیں. وہ غریب لوگ ہیں، وہاں کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وہاں کوئی جاگیردار یا سرمایہ دار تو مرا نہیں، کوئی ٹرائبل چیف تو مرا نہیں. تو جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر والوں کو بتایا جا رہا ہے ویسے بھی کہ بھئی آپ کا بندہ تو چلا گیا، اب آپ کو 1 کروڑ روپے آیا، آپ کیوں اپنی قوم کا زندگی مشکل کرتے ہیں؟ کیا ملے گا آپ کو ایف آئی آر مقدمے سے؟ تو جو ٹرائبل کلچر ہے اس کے اندر سیٹلمنٹ کا ایک طریقہ بھی ہے. یہی سیٹلمنٹ کا طریقہ آپ کو ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی چاہیے تھا، بیکاز آپ نے صرف اپنے مرنے والے یاد کیے ہوئے کہ ہماری پوسٹ کے اوپر اتنا حملہ ہوا، ہمارے اسکول کالجز میں انہوں نے ہمارا بڑے قتل عام کیا، تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانا. 9/11 کے بعد اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، بیکاز آپ نے اپنی نیچر اور اپنی ڈائریکشن چینج کی، جس کے نتیجے میں یہ جھگڑا کھڑا ہوا. آپ نے ہزاروں، مجھے نہیں پتا کتنے کیونکہ کاؤنٹ ہی کوئی نہیں رکھا، ہزاروں ٹرائبل لوگ جو ہیں ان کا قتل عام کیا. نہ صرف آدمیوں کا، ان کی بیویوں کا، بچوں کا، ان کے بوڑھوں کا آپ نے صفایا کر دیا، گاؤں کے گاؤں کا. وہاں پر بھی آپ کو ایک سیٹلمنٹ چاہیے تھی، جس سیٹلمنٹ کا کوئی فارمولا آپ ٹھیک طرح سے نکال نہیں سکے. پریس کانفرنس میں اسد کیسر صاحب نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا، جب انہوں نے کہا کہ ان کی افغانستان کی جو پالیسی ہے وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنے چلے ہیں. یہ جو جنگ کی صورتحال انہوں نے افغان طالبان افغانستان کے ساتھ پیدا کر دی ہے، ہمیں اگر افغانستان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی ہے تو اس کا سب سے ضروری امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پی کی گورنمنٹ کو ان نیگوسیشنز کے اندر انوالو کریں. ابھی آپ کو آرگومنٹ دیں گے نہیں، یہ سینٹر کا کام ہے. بھئی جب تک آپ خیبر پختونخوا کی پاپولر حکومت کو افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کے اندر انوالو نہیں کریں گے، اور جس کا سارا ملبہ، جو جنگ آپ کرنے چلے ہیں اس کا سارا امپیکٹ، اس کا سارا ملبہ تو پڑنا ہے خیبر پختونخوا کے اوپر، اس کی کاسٹ تو خیبر پختونخوا نے پوری کرنی ہے. اور اندازہ لگائیں آپ اس اسٹوپیڈیٹی کا، اس آئرنی کا، اس ظلم کا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ایک سنگل آدمی بہکاوا، اس نے ایک فرنٹ پہ ایک پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ شہباز شریف کی کھڑی کی ہوئی ہے، جو بنیادی طور پہ جنرل عاصم منیر ہی کا اب ایک فیس ہے، اور انہی نے ایک جعلی قسم کی سپریم کورٹ بھی کھڑی کی ہوئی ہے، اور یہ افغانستان اور افغان طالبان کے ساتھ جنگ کرنے چلیں. کین یو بیٹ دس لاجک؟ کیا اس سے زیادہ افسوسناک کوئی صورتحال عجیب و غریب ہو سکتی؟ اب آئیں اس سوال کی طرف کہ پاکستان کی طول و عرض کے اوپر اس وقت جو تباہی آئی ہوئی ہے، ہم جس کرائسس اور جس بحران کا شکار ہیں، اس کی ذمہ دار پاکستان کے فوجی جرنیل اور فوج کا ایک سیاسی ڈھانچہ ہے اس وقت، یا اس کے ذمہ دار نارمل قسم کے فوجی افسر، میجر کرنل، بریگیڈیئرز جو ہیں وہ اس کے لیے ذمہ دار ہیں؟ آرگومنٹ یہ ہے جو اس وقت دہرایا جا رہا ہے جگہ جگہ کہ یہ سارے سالے جو ہیں یہ کرپٹ ہیں. بات اس میں ڈی ایچ اے کی ہو رہی ہے، بات مختلف فوجی فاؤنڈیشن کی کمپنیوں کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
یہ 100% صحیح آرگومنٹ ہے کہ فوج کے افسروں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کرپٹ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا فوج نے کبھی اعتراف نہیں کیا. لیکن آپ کو سوال یہ اٹھانا ہوگا کہ یہ کرپشن آپ کو سب سے زیادہ انٹینسیفائڈ فارم میں سب سے زیادہ آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ یا آپ کو بلوچستان میں نظر آتی ہے جہاں ایف سی اور فوج جو ہیں وہ ایران اور افغانستان سے جو ٹریڈ ہے تیل کا اور ڈفرینٹ مصنوعات کا اس میں انوالو ہیں. آپ کو یہ رینجرز میں کراچی میں یہ کرپشن بہت زیادہ نظر آتی ہے. یہ رینجرز کی بارڈرز کی کرپشن نظر آتی ہے جہاں رینجرز جو ہیں اس قسم کے معاملات کو مینیج کر رہے ہیں. آپ کو یہ کرپشن ڈی ایچ اے کے اندر بہت نظر آتی ہے جہاں پلاٹوں کا معاملہ ہے, ایک کے بجائے دو تین تین پلاٹ جو ہے وہ لوگ لے لیتے ہیں, یا ان کی اور خرید و فروخت کے اندر بہت سے کھانچے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یا آپ کو یہ کرپشن جو ہے وہ آئی ایس آئی کے اندر بہت زیادہ نظر آتی ہے. وہاں پر ایک نئی چیز یہ ہوئی ہے کہ جب سے شہباز شریف صاحب نے 2022 کے سپٹمبر اکتوبر میں ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ڈی ایم جی اور پولیس والوں کی جو اے سی آرز اینول کانفیڈینشیل رپورٹ یا پرفارمنس ایویلیویشن ہے اس کی ذمہ داری آئی ایس آئی کو دے دی ہے, تو مجھے یہ پتہ چلا ہے فرام اے ڈی ایم جی آفیسر کہ اب آئی ایس آئی والے لاہور اور پنجاب کے مختلف دفتروں میں ہر 15-20 دن کے بعد جا کے اپنا بھتہ بھی اکٹھا کرتے ہیں. یہ نئی چیز ہے, یہ تو میں نے کبھی سنی نہیں تھی پہلے پاکستان میں کہ آئی ایس آئی والے سول دفتروں سے, عدالتوں سے, اے سی کے دفتر سے, ڈی سی کے دفتر سے, پولیس والوں سے اپنا شیئر اور اپنا بھتہ مانگتے ہیں. یہ ٹوٹلی نئی چیز جو ہے یہ میرے کانوں میں پڑ رہی ہے. اس پہ بھی کسی صحافی کو اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے جب میں نے مانا کہ بھئی ظاہر ہے فوج کے بہت بڑی تعداد میں افسران جو ہیں کرپٹ ہو چکے ہیں, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فوج کا جوان یا بہت بڑی تعداد میں فوجی افسر جن کو یہ مواقع نہیں مل رہے وہ کرپٹ نہیں ہے. اب پھر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی جو باقی ساری سول انتظامیہ اور بزنس اور کاروباری حلقے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے؟ کیا کسٹم میں بے تحاشا کرپشن نہیں ہے؟ کیا پولیس میں بے تحاشا کرپشن نہیں ہے؟ کیا انکم ٹیکس میں بے تحاشا کرپشن نہیں ہے؟ کیا ریلویز کے اندر, کیا وابڈا کے اندر, کیا عدالتوں کے اندر, کیا ہائی کورٹس میں, سیشن کورٹ کے اندر, بار ایسوسیشنز کے اندر کرپشن نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے میڈیا کے اندر, صحافتی حلقوں میں کیا رپورٹرز رپورٹیں ڈالنے کے پیسے نہیں لے رہے؟ کیا میڈیا ٹائکونز جو ہیں وہ بہت زیادہ کرپشن نہیں کر رہے؟ کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے اندر بہت زیادہ کرپشن نہیں ہے؟ کہ پاکستان کی پرائیویٹ جو سیٹوں کی کمپنیاں ہیں اس میں بہت زیادہ کرپشن نہیں ہے؟ کیا سڑک بننے کے اندر, ٹھیکیداری کے اندر بہت زیادہ کرپشن نہیں ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کرپشن از اے وے آف لائف ان این انڈر ڈیولپڈ جو پاکستان ہے, جو اس قسم کے جتنے بھی معاشرے ہیں یہاں کرپشن جو ہے وہ ایک وے آف لائف ہے. پھر کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کرپشن کہاں پہ کم ہے؟ کرپشن پاکستان میں وہاں کم ہے میری انڈرسٹینڈنگ ہے جہاں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ آرگنائزیشنز آپ کو کام کرتے نظر آتی ہیں. جیسے یہ برطانوی اوریجن کا بینک سٹینڈرڈ چارٹر آپ دیکھتے ہیں, سٹینڈرڈ چارٹر بینک آف پاکستان ہو گیا, یا اسی قسم کے جو بینک پاکستانی ہیں, مسلم کمرشل بینک ہو گیا, یو بی ایل ہو گیا, میٹروپولیٹن بینک ہو گیا, وومن بینک ہو گیا, ان سب کے اندر کرپشن جو ہے کم ہے. یا پاکستان کی جو پرائیویٹ ٹیلی کام کمپنیز تھیں, مجھے نہیں پتا کتنی اب کام کر رہی ہیں, جو ہوتی ہیں جیسے جیز ہے, جیسے ٹیلی نور ہے, جیسے اور یو فون وغیرہ, ان میں کرپشن کم ہے. کرپشن کہاں زیادہ ہے؟ جہاں کلچر پی ٹی سی ایل کا ڈفرینٹ ہے وہاں کرپشن زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کرپشن کا تعلق آرگنائزیشن سٹرکچر, آرگنائزیشنل میٹرک سے ہے. ان آرگنائزیشن جس کا میں نے نام لیا یہاں کا سٹرکچر ڈفرینٹ ہے, یہاں مینجمنٹ ڈفرینٹ ہے, یہاں اکاؤنٹیبلٹی کے سٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہیں, یہاں اندر ڈیسیجن میکنگ اور کمیونیکیشن ڈفرینٹ طرح سے ہوتی ہے. اب آئیں اس چیز کی طرف کہ اصل مسئلہ ہے کیا. مسئلہ ہے پاکستان کی فوج کے سٹرکچر کا, ڈھانچے کا, آرگنائزیشنل میٹرکس کا, جہاں ریپیٹڈ مارشل لاز کی وجہ سے پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں وہ چیف نے ایک ٹرائبل چیف کی شکل اختیار کر لی ہے. جیسے آپ سنا کرتے تھے کہ افغانستان کے اندر دوستم تھا یا اور بہت سے وار لارڈز تھے, جیسے 1990s میں صومالیہ کے اندر فرح عدید تھا, جیسے یمن کے اندر وار لارڈز بیٹھے ہیں, جیسے سوڈان میں وار لارڈ بیٹھے ہیں جو اپنا ملیٹنٹس کا جتھا یا لشکر خود سے ڈیولپ کرتے ہیں. ماڈرن آرمیز کے اندر جو چیف ہوتا ہے وہ فرسٹ امنگ دا ایکولز ہوتا ہے, وہ ایک ٹرائبل چیف نہیں ہوتا. یہ جو ڈسٹرب صورتحال ہمارے سامنے ہے جس میں چیف ایک ٹرائبل چیف بن گیا ہے اور باقی ساری فوج اس کی لوئل ہے, یہ در حقیقت ریپیٹڈ مارشل آرٹس کی وجہ سے ہوا ہے, جس کی وجہ سے ایک ماڈرن برٹش انسٹیٹیوشن جو سٹرکچر ہے پاکستان آرمی کا وہ بالکل ڈسٹرب ہو گیا ہے. اسے ریفارم چاہیے, جیسے پولیس کو ریفارم چاہیے, جیسے جوڈیشری کو ریفارم چاہیے, جیسے میڈیا کو ریفارم چاہیے, جیسے سول سروسز کو ریفارم چاہیے. لیکن مسئلہ صرف چیف کی حد تک نہیں ہے. جو جنرلز ہیں پاکستان کے, میجر جنرلز اینڈ ابو, میجر جنرلز اینڈ لیفٹیننٹ جنرلز, انہوں نے بھی پاکستان آرمی کے اندر ایک سپر ایلیٹ فائنینشیل کلب جو ہے, ایک ایلیٹ فائنینشیل مینیجریل کلب کی انہوں نے شکل جو ہے وہ اختیار کر لی ہے, اور یہ 100, 125, 150 کے قریب یہ آفیسز ہیں. اچھا, اب آپ یہ سوال اٹھائیں گے پاکستان میں چونکہ آئیڈیاز کی بڑی کمی ہے
تو وہاں پہ سوال یہ اٹھایا جائے گا کہ یہ سارے فوج کا ہی حصہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ ایلیٹ بن جاتے ہیں تو آپ معاشرے کا حصہ نہیں رہتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی بتایا جاتا ہے، میں بھی پروفیسر جیفری سیک کی کتاب پڑھ رہا ہوں، پرائس آف سویلائزیشن، کہ جو 1% امریکہ کی ایلیٹ ہے وہ باقی 50-60% جو امریکہ کی آبادی ہے باٹم اپورڈس، اس سے زیادہ اس کی نیٹ ورتھ ہے، اور سارے فیصلے وہ کرتے ہیں. اور یہ اس وقت امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو اس کی اور ایگزامپل دیتا ہوں، بہت ہی خوبصورت ایگزامپل ہے. اینیمل فارم، جو جارج اورویل نے ایک کتاب لکھی تھی ان دا مڈل آف 20th سینچری. جس کسی نے آپ میں سے وہ کتاب نہیں پڑھی، آپ نے اپنے اوپر اور اپنے بچوں پہ بہت ظلم کیا ہے. یہ ریکمینڈڈ اسکول بک ہے، اسے آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس کتاب کا جو باٹم اینڈ ہے نا اینیمل فارم کا، وہ یہ ہے کہ پہلے جانور ایک فارم کے اوپر انسانوں کے خلاف سٹرگل اور وار کرتے ہیں، اور انسانوں کو وہاں سے دھڑا دیتے ہیں اور فارم کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان میں سے بعض جانور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جو پگز ہیں وہ انسان بن جاتے ہیں، اور وہ تمام فیسلٹیز اور پریویلیجز اور بستر اور محل اور پلنگ جو ہیں جو پہلے انسانوں کے پاس تھے، وہ پگز استعمال کرتے ہیں. پگز اپنا انفارمیشن منسٹر بھی کھڑا کر لیتے ہیں، جس طرح سے ہمارے یہاں ماشاء اللہ کیا اگزامپل دوں میں، تو وہ ساری کہانی کھڑی ہو جاتی ہے. ایلیٹزم جو ہے، آرمی جنرلز کی ایلیٹزم اور آرمی چیف کے عہدے کی جو پاورز ہیں وہ پرابلم ہے. اب چونکہ پاکستان آئیڈیاز کے حد تک ایک بہت ہی بڑی پاورٹی ہے آئیڈیاز کی، بہت غربت ہے آئیڈیاز کی حد تک. ایک بڑے سینئر آرمی آفیسر جو ہیں، بہت اچھے ویل میننگ جو ہیں، وہ بار بار میرے سے یہ آرگیو، ایک سے زیادہ مطلب مجھ سے یہ آرگومنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے گزشتہ کئی ہفتوں مہینوں میں جنرل عاصم منیر کے حالات دیکھ کے، کہ اگر پولیٹیشنز آرمی چیف کو میرٹ کے اوپر اپوائنٹ کریں، اس میں انٹرفیئر نہ کریں، تو پھر اسے کہتے ہیں یہ سارے حالات نہ پیدا ہوتے بیکاز یہ عاصم منیر میرٹ پہ نہیں آیا. دس از سچ اے ویک اینڈ پسٹی آرگومنٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عاصم منیر ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جنرل باجوہ واز فار مور این انٹیلیجنٹ اینڈ کمپوز مین. اور بھی بہت سے جنرل جیسے جنرل کیانی ہے، وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے. اور بھی بڑے لوگ ہو سکتے ہیں، جہانگیر کرامت بہت پڑھے لکھے اور بہت بہتر پرسنالٹی کے مالک تھے. لیکن اصل مسئلہ عاصم منیر کی خالی شخصیت کا نہیں ہے، یہ بہت ہی پھسٹی نکما ویک قسم کا آرگومنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس آفس کے اندر اتنی پاور مرکوز کر دی گئی ہے کہ اگر آپ مجھے بھی آرمی چیف بنا دیں، عمران خان کو بنا دیں، مراد سعید کو بنا دیں، مولانا طارق جمیل کو بنا دیں، کسی کو بھی بنا دیں، کوئی بہت آپ کو سٹاری آئی لگتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کسی بھی کو یا بنا دیں، وہ اسی طرح سے اس آفس کا ابیوز کرے گا، بیکاز اس آفس کے اندر پاورز اس قسم کی ہو گئی ہیں. میں ایک ایگزامپل دے کے آپ کو امریکہ کی کہ کیسے کنٹرول ہوتا ہے ملٹری آرگنائزیشن پہ، ہونی کس طرح کی چاہیے، میں بات کو ختم کر دیتا ہوں. اور جو ایگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر جس کا نام آپ بہت سنتے ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، اس کے پاس کوئی آپریشنل کیپیبلٹی یا پاور نہیں ہے. وہ محض ایک کوآرڈینیٹر ہے پریزیڈنٹ کے لیے بٹوین دی 4 سروس چیفز. 4 سروس چیفز کیا ہیں؟ وہ چیف آف ملٹری ہے، وہ چیف آف نیول ہے سروسز ہے، وہ چیف آف ایئر سروسز ہے، ایئر فورس کا ہے، اور پھر وہ میرین سروسز کا ہے. لیکن مجھے پتہ یہ چلا انٹرسٹنگ چیز کہ یہ جو 4 سروس چیفز ہیں، نیوی، ایئر، مرین اور ایئر فورس وغیرہ کا، ملٹری کا، یہ بھی آپریشنل کمانڈ ان کے پاس نہیں ہے. آپریشنل کمانڈ ہے 11 آپریشنل کمانڈ میں. وہ 11 آپریشنل کمانڈ کون سی ہیں؟ ایک کا آپ نے نام سن رکھا ہے سینٹرل کمانڈ، جو ڈیل کرتی ہے مشرق وسطیٰ سے، پاکستان سے، افغانستان سے. پھر اس میں ایک انڈو پیسیفک کمانڈ ہے جو ہندوستان سے اور ایشوز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. پھر اس کے اندر ایک نارتھ امریکن کمانڈ ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا کے معاملات سے ڈیل کرتی ہے. پھر ایک سدرن کمانڈ ہے جو لیٹن امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. پھر اس کے اندر ایک افریقہ کمانڈ ہے، ایک یورپ کمانڈ ہے، ایک اسپیس کمانڈ ہے، ایک نیوکلیئر کمانڈ ہے، اور ایک اسٹریٹجک کمانڈ ہے. اب یہ ساری جو کمانڈز ہیں ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ جنرلز ہیں، کمانڈز ہیں یہ جو ان کو ہیڈ کرتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ڈائریکٹلی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس سے انسٹرکشن لیتے ہیں. یہ ڈائریکٹلی اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ان کی صرف کوآرڈینیشن باقی جگہوں پہ ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز دیکھیں، پریزیڈنٹ آگے سے اکاؤنٹیبل ہے ٹو دی امریکن کانگریس، ایک سسٹم آف کنٹرول میں ہے. اور یہ جو کمانڈز ہیں 11، یہ کبھی ہوئی شاذ و نادری ہسٹوریکل سین ہوا ہوگا کہ یہ 11 کی 11 کمانڈز کے ہیڈز جو ہیں کہ کسی ایک کمرے میں اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں جس طرح سے آپ کو آئی ایس پی آر روز ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کرتا ہے چند دن کے بعد، کہ سارے کور کمانڈر ڈرے ہوئے، ہاتھ باندھے پہ بیٹھے ہوئے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں چیف کے سامنے، اور چیف ایک ٹرائبل باس کے طور پہ انہیں کنٹرول کرتا ہے. یہ ایک انتہائی پریمیٹیو ڈسٹرکٹیو سٹرکچر ہے. جب تک آپ لوگ اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کریں گے، گالیاں نہ نکالیں، اس کا کسی کرنل، میجر، بریگیڈیئر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. یہ ایک سٹرکچرل پرابلم ہے جسے ٹھیک کرنا اس کو فوج نہیں ٹھیک کر سکتی. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے پاکستان کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، دنیا بھر میں، جو آپ نے یہ ڈیبیٹ کرنی ہے کہ اسٹرکچر کیسے ٹھیک ہوگا. ابھی اتنا ہی.